अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग अब तक अपनी ईद की जो सारी फेस्टिविटीज़ हैं उससे फ़ारिग हो गए होंगे और शायद दोबारा से क्वारंटाइन में आ गए हों, क्योंकि सुनना जा रहा है कि अब शायद ज़्यादा दोबारा से लॉकडाउन वगैरह शुरू होगा। तो चलिए हमारे पास एम्पल टाइम होगा, हम दोबारा से कुरान पाक को पढ़ सकेंगे। दो तीन बातें मैं आपसे करना चाह रही थी। एक तो ये कि मेरी कोशिश होगी कि हम हर थर्सडे और हर मंडे को ये क्लास रख लें। जो भी लेसन होगा वो मैं आपको जिस तरह सारे रमज़ान हम आप करती रही हूँ उस तरह इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करके आपके लिए इस पे ऑडियोज़ डालती चली जाऊँगी। कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा यू फील फ्री टू आस्क। उसके बाद ये कि कोशिश कीजिएगा कि जितने भी हम आयात कर रहे हैं हम बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है। कुरान ख़त्म नहीं करना, सूरतें ख़त्म नहीं करनी, समझना है और उसको एंजॉय करना है। उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से हमने एंजॉय करना है। तो उसका यह कि जो भी हम तर्जुमा होगा उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो हमारे पास गैप होगा उसमें अपनी वॉइस मैसेजेस के थ्रू आप मुझे अपना सबक सुनाती चले जाइएगा। सबक सुनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप सुनाएंगे नहीं तो फिर आप ढीले पड़ जाएंगे और फिर वो शायद उतने अच्छे से याद भी ना हो। दूसरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सूरह रहमान बहुत आसान सूरत है और बहुत प्यारी सूरत है और रेपिटिशन बहुत है इसमें, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की। तो अगर कोशिश करके याद कर लें तो फिर तो और ही मज़ा आएगा। और जब इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे और आप इसको अपनी नमाज में शामिल करेंगे, चाहे थोड़ी याद करें, ज़रूरी नहीं कि हम पूरी सूरत याद करें, जितनी भी याद कर सकें, सहूलत से याद कर सकें, वो करते चले जाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह जो बिल्कुल लेसन से रिलेटेड ग्रामर की चीज़ें होंगी, आप प्लीज़ ग्रामर के साथ ये ना सोचिएगा कि हम कोई गिरदाने करने जा रहे हैं या हम कोई बहुत मुश्किल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें सिर्फ़ उस दिन के लेसन में से हमें याद करने वाली होंगी कि जिससे हमें नेक्स्ट जब हम उसको पढ़ते चले जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कुरान को पढ़ने में। इवन अगर सारे वर्ड्स आपको याद नहीं भी रहेंगे ना, तो अगर आप ग्रामेटिकली जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे वो अगर आपको याद होंगी तो आप उसको आयत का अगर कोई लफ्ज़ नहीं भी आपको उसका मतलब आता तो आप उससे आगे पीछे से रिलेट करके उसके मीनिंग को पहुंच जाएंगे। इसी तरह कुछ बेसिक रूट वर्ड्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। रूट वर्ड्स क्या होते हैं कि जैसे अब देखें, फ़र्ज़ करें किचन में आप बेकिंग कर रहे हैं तो उसमें मैदा जो है वो दैट्स द मेन इंग्रेडिएंट। अब वो मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है, कहीं पिज़्ज़ा डो में आप उसको कर रहे हैं तो वो नमकीन बन रहा है, केक में जा रहा है तो वो किसी और तरीके से जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो आप उसकी बेक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह रूट वर्ड्स होते हैं कि जो बेसिक्स हैं, और ये अगर हम इन रूट वर्ड्स के मतलब याद कर लेंगे ना तो फिर जहाँ जहाँ ये रूट वर्ड्स जिन जिन लफ्ज़ों में इस्तेमाल हो रहे होंगे फिर उनको याद करना, उनका मायने समझना और याद रखना हमारे लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में बरकत डालें और अल्लाह ताला इखलास पैदा करें। अल्लाह ताला हर किस्म की रियाकारी से, हर किस्म की मिलावट से, मुनाफ़क़त से अल्लाह ताला हम सबको पाक करके और पूरी तरह से इस एफ़र्ट में अल्लाह ताला हमें खुलूस से इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सूरह रहमान बहुत यूनिक सूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूरह रहमान को अल्लाह ताला ने अपना नाम दिया। अर्रहमान अल्लाह ताला का सबसे प्यारा नाम जो सिफ़ाती नामों में है, वो सबसे प्यारा नाम क्या है? रहमान। ऐसे देखिए जैसे रहमान का नाम सुनते ही कैसे आता है, जैसे मुंह में कोई मीठी सी चीज़ आ गई हो, जैसे एकदम से धूप में खड़े खड़े आपके ऊपर बहुत ठंडी और घनी छाँव वाला कोई दरख्त आपको मिल गया या बादल आ गए हैं और हवा चलने लग गई है। रहमान से यही लगता है ना कि जैसे आप बहुत परेशानी में खड़े में हैं और एकदम से ऐसे सुकून आ गया। तो अल्लाह ताला ने अपना नाम इसको दिया। इसी तरह इसकी जो तरतीब है शुरू में ही आप देखें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इसकी तरतीब इसको दी वो भी एक बहुत यूनिक तरीका है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वरना तो तरतीब जो अगर हम वैसे अपनी लॉजिक देखें तो हमें क्या लगता है कि अर्रहमान होना चाहिए था, ठीक है फ़ाइन,
اس کے بعد ہونا چاہیے تھا خلق الانسان، انسان کو بنایا، پھر انسان بولنا سیکھتا ہے، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، پھر جب بولنے کے قابل ہو گیا، سمجھنے کے قابل ہو گیا تو علم القرآن سکھا دیا اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحیں پہلے بنا دی گئی تھیں۔ جب ساری روحیں بنا دی گئیں تو ان روحوں کی گائیڈنس کے لیے بندوبست بھی ساتھ ہی کر دیا گیا، اور کیا کہا؟ علم القرآن۔ اور یہاں پہ پرائیورٹی بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایمان اور روحانی جو ہماری اسپرٹس ہیں ان کی بقا زیادہ ضروری ہے، ان کی کامیابی زیادہ ضرورت ہے بنسبت ایک صحت مند جسم کے۔ صحت مند جسم، ہمیں کوئی بیماری ہو، کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے، اگر روح سے ایمان ختم ہو جائے، اگر اس کو شرک اور نفاق کی دیمک لگ جائے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے خراب ہو جاتی ہیں۔ اور دنیا اور آخرت کی تو وہی بات ہے کہ دنیا کتنی سی ہے، جیسے سمندر میں سوئی ڈبوئیں اور جتنا سا پانی اس کو لگ جائے اتنی سی حیثیت دنیا کی ہے، اور اصل جو پورا سمندر ہے وہ تو پھر آگے پڑا ہوا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بندوبست کر دیا۔ الرحمن، رحم، راہمیم اس کا روٹ بنتا ہے مدرس ووم۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو بنا دیا، جب دنیا بنا لی، تقدیر لکھ دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو اپنے غضب کے اوپر حاوی کر دیا، یعنی رحمت اللہ تعالیٰ کی غضب کی، اللہ تعالیٰ کے غضب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت تھی، اپنی جو رحمت تھی اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہر وقت جو کچھ دے رہے ہیں ساری چیزیں اپنی رحمت جو ہے وہ اپنے پاس رکھی 99 حصے، اور صرف ایک حصہ دنیا میں لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیا، کہ دنیا کے اوپر اتار دیا کہ آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ڈیلنگز کرتے ہیں۔ اور اس ایک حصے میں سے بھی ماں کے حصے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اب دیکھیے بچہ جب ہم کنسیو کرتے ہیں تو کیا بچہ ہمیں جانتا ہے؟ کیا بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ کیا وہ اس کو پہچان سکتا ہے اگر اس کے سامنے ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں اس کو پتہ ہوتا۔ وہ اتنا ابھی تو گروتھ کے سارے فیزز میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ماں کو ڈے 1 سے پتہ ہوتا ہے، جو وہ کنسیو کرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک بیبی کیری کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی جینڈر بھی پتہ چلتی چلی جاتی ہے کہ اچھا یہ بچہ یہ ہے، پھر اس حساب سے وہ سوچنا شروع کرتی ہے، پھر اس حساب سے وہ تیاریاں کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر اسی تھیم میں اس کا کمرہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کاٹ، اس کے کپڑے، اس کی ساری خریداری، سو مچ سو اب تو آگے بھی 4-5 سال تک کے کپڑے خرید کے رکھ لیے جاتے ہیں کہ اچھا اس وقت یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اس کی ٹوائز، اس کی ہر چیز، ضرورت کی ہر چیز وہ ماں وہاں پہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جس وقت بیبی پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کا کیا حال ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں سے واپس آتی ہے، تو کیا وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی؟ نہیں، وہ اس کو ساری اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اور بچے کو ایک جیسے ہی بچے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا کرتی ہے، اس کو ساتھ چپکا لیتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے، اور پھر اس کو فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہے، اس کے پیمپرس چینج ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رحم ہے، رحمہ ہے۔ اور اب آپ سوچیں کہ یہ صرف وہ رحمہ ہے جو 99 میں سے ایک حصے میں سے بھی کچھ حصہ عورت کو دیا گیا، ماں کو دیا گیا، اور وہ ہستی جو ہماری 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہمارے لیے وہ ہستی ہے، جو ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والی ہے، ہمیں پیار کرنے والی ہے۔ سوچیں اس رحمان کا کیا کہنا۔ اسی طرح جو رحمان ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحمان۔ اچھا، رحمان کو کبھی بھی ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم اس کو صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اسی طرح انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دی موسٹ مرسیفل۔ لیکن جو صحیح حق ہے اس لفظ کا وہ ہم نہیں ادا کر سکتے، وہ الرحمن کو صرف الرحمن سے ہی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ رحمان کیا ہے کہ اتنا رحم کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، انفینٹی۔ سوچیں کتنا رحم اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کر رہے ہیں۔ اب وہاں بچے سے آپ لے کے آ جاتے ہیں، جب ماں نے کنسیو کیا
اللہ کا رحم ہے نا کہ وہ اس کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ڈائٹ کا، اس کی گروتھ کا، اس کی ساری شکل و صورت، اس کے آرگنز، اس کے سارے باڈی سسٹمز، ہر چیز کون دیکھ رہا ہے؟ ماں تو نہیں دیکھ رہی، ماں تو ایک ذریعہ بنی ہے، وہاں پہ اس کی وومب ہے جس کے اندر وہ رکھا ہوا ہے۔ اصل اس کا خیال کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، رحمان اس کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اور اپنے اوپر اب آپ لے آئے، اپنی باڈی پہ لے آئے، ہماری کتنے بڑے مطلب کتنی ایک پوری سائنس کی برانچز چلی جا رہی ہیں۔ میڈیسن میں آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک آرگن کے لیے، ایک سسٹم کے لیے پوری اسپیشلائزیشن کی برانچ چل رہی ہے۔ یہ کون دے رہا ہے ہمیں؟ کون ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہے؟ کون ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے؟ رحمان کر رہا ہے، اور تو کوئی نہیں کر رہا نا۔ اپنی رب کی رحمتیں ذرا وہی، اس لیے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اکیلا کر دیا۔ الرحمن علم القرآن اکٹھا بھی کر سکتے تھے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، لیکن الرحمن کیوں کیا؟ کہ اس کے اوپر رکو، اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور کرو، ایکسپلور کرو، اس کی ڈیپتھ میں جاؤ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر کر سکو گے۔ تبھی اللہ سے ہم قدر کر سکتے ہیں نا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح سے جانتے ہوں۔ اب رحمان کیا ہے؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں، چلے دن میں تو ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سو رہے ہیں نیند کی حالت میں، کوئی ہمارا جو باڈی سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم، ہمارا نروس سسٹم، کوئی سسٹم کیا رک رہا ہے؟ نہیں، سارا کچھ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مینٹین کر رہے ہیں۔ پھر ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ رب کے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی تو جو کہتے ہیں نا کہ بس آپ باتیں کرتے چلے جائیں اور آپ رحمان کی باتیں ختم نہیں کرتے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیا فرمایا؟ کہ اگر سارے سمندر اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے اور اسی جتنی اور بھی لے آؤ تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر اور اتنے ہی اور سمندر سیاہی بن جائیں اور رب کی باتیں لکھتے چلے جاؤ تو رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ رب کی کتنی چیزوں کا ہم شکر کریں اور کتنی چیزوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ایکسپلور کریں، ہم وہی بات ہے کہ ہم عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن ہم رحمان کی اصل اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سو رحمان ایک مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کہ الرحمن۔ اچھا، اب یہاں ایک چھوٹی سی گرامر کی چیز آ گئی، الرحمن اور الرحمن۔ ال ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہو کیا؟ کسی بھی چیز کے ساتھ جب ال لگ جائے گا تو وہ خود بہت پراپر ناؤن بن جائے گا۔ الرحمن، القرآن، ٹھیک ہے، الانسان، کوئی خاص انسان، اس طرح کر کے یہ پہلی آپ نے ایک چیز یاد کر لینی ہے کہ جب کسی بھی ناؤن کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، خاص چیز بن جاتی ہے وہ۔ ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، رحمین، لیکن رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کیا ہے؟ جو اس وقت انسٹنٹ ہم پر رحم کر رہا ہے۔ اس وقت آپ سوچیں ہمارے پہ کتنی بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ہم بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہی ہوں، آپ سن رہی ہیں، میں بول رہی ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ لکھ رہے ہوں، آپ ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ نگاہیں دوڑا رہے ہوں اپنے قرآن پاک کے اوپر، آپ نوٹس بنا رہے ہوں، اسی طرح باقی ہمارے سارے کام چل رہے ہیں، سارے ہمارا پورا نروس سسٹم، ہماری ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ اسی طرح ہمارے کھانا پینا ہر چیز ہمیں اس وقت مہیا ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن رحیم جو ہے وہ دنیا میں نہیں، رحیم آخرت میں ہوگا۔ اور رحیم بھی وہی والی بات مبالغے کا ہی صیغہ ہے کہ انتہائی رحم، انتہائی رحم۔ یہاں رحیم کو بھی ہم نہیں قید کر سکتے کسی ٹرانسلیشن کے تھرو، رحیم کو بھی رحیم ہی رہنے دیں۔
اور وہ کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن بہانے بہانے سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو 700 گنا بڑھا کے ہمیں معاف کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رحیم کس کے لیے ہوگا؟ مومنوں کے لیے، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کرتے وقت اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اچھا، آج اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمان ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہے وہ رحمان ہے، اور رحمان کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے۔ کوئی کافر ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر غالب رکھا ہے۔ ورنہ جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں، ایون جو سو کالڈ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، جو ہمارے یہاں بھی حرکتیں ہیں، اس پہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ ساروں کو ان کی حرکتوں پہ پکڑنے لگے تو دنیا میں کوئی بھی نہ زندہ بچے، کوئی زیرو باقی نہ رہے۔ لیکن آخرت کے لیے ہمیں رحیم کا تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں، اور رحیم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں۔ لیکن ہم یہ نہیں بھولنا ہمیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ مالکی یوم الدین، آج جو رحمان ہے کل مالکی یوم الدین ہوگا، اور کل کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، کل عدل کرے گا۔ تو دعا ہمیں کیا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں آپ کا عدل نہیں چاہیے، ہمیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آئے تو سوچیں ہماری کیا کیا حرکتیں، اور ہم نے کتنے کتنے لوگوں کے حقوق اور کتنے کتنے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم نے غصب کیے ہیں دنیا میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے کہ ہمیں عدل نہیں چاہیے اللہ جی، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، ہمیں آپ کی شان رحیمی چاہیے۔ وہ بہت پیارا کوئی کہتا ہے، عدل کری نہ انصاف کری، معاف کری منو ربا معاف کری۔ تو صرف ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ استغفار، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کبھی آپ کی خوشی کے لیے چھوٹا سا ایک نوالا بھی دیا تھا نا کسی کو، اس کو بڑھا کے احد کے برابر کر کے دکھا دیں، اور ہم کہ یہ کہاں سے نیکیاں آئیں، تو آپ کہیں یہ وہ نوالا ہے جو تم نے میری رضا کے لیے کسی غریب کو، کسی کو ضرورت مند کو کھلایا تھا، تو اس کو میں نے بڑھا کے تمہارے لیے اتنا بڑا اجر کر دیا۔